नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। हदफ में आप सब लोगों को रमज़ान की इस ट्रांसमिशन में खुशामदीद। नाज़रीन, आज का हमारा उन्वान है ख़त्म नबूवत पर, नामूसे रिसालत पर, और इसके साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जब गुस्ताखी होती है तो उस वक्त मुसलमानों के जो दिल दुखते हैं, दिल आज़ारी होती है, और इन तमाम तर चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए किन की ज़िम्मेदारी है। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त की हिफाजत सिर्फ़ उलमाए दीन की काम है? क्या सिर्फ जो हफ़ाज़ इकराम हैं, जिन्होंने कुरान पाक को हिफ्ज़ किया होता है, जिनके सीने में कुरान पाक होता है, क्या ये उनकी ड्यूटी है? या फिर मुफ्ती कराम उनकी ड्यूटी है? या फिर हर वो इंसान जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का कलीमा पढ़ता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी हबीब मानता है, उनकी अताअत को अपना सब कुछ मानता है, और उतनी देर तक कोई भी शख्स मुसलमान नहीं है जब तक वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अपनी हर चीज़ कुर्बान नहीं कर देता? क्या ये उनकी भी जिम्मेदारी है? और मुआशरे में इसका जो बिगाड़ पैदा होता है वो कौन से अवामिल हैं? इसके साथ साथ स्पेशली हम उन चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे जिन चीज़ों को बेस बनाया जाता है कि क्या असहाब के दौर में भी नामूसे रिसालत पर बात होती थी? क्या उस वक्त भी गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर जो है वो तन से जुदा किया जाता था? और क्या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अपने दौरे मुबारक में जब गुस्ताखी की जाती थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, तो क्या आप मुआफ़ कर दिया करते थे, या उनके लिए उस वक्त भी कोई कानून मुकर्रर था? इन तमाम तर इश्यूज़ पर बात करने के लिए मेरे साथ मुल्क पाकिस्तान की बड़ी ज़बरदस्त और नामवर शख्सियत अल्लामा पीर तनवीर हुसैन मोहम्मदी, जो कि चेयरमैन भी हैं इस वक्त पीस मोटर्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें तमाम मसालिक और तमाम मज़ाहिब यानी कि फॉर इंटरफेयर हार्मनी तमाम चीज़ों को वो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करते हैं। बड़ा मुश्किल काम है तमाम चीज़ों को एक साथ लेकर चलना। बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का अल्लामा साहब। और इसके साथ साथ स्पेशली आज का टॉपिक हमारा ख़त्म नबूवत पर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पर बात होनी है। वैसे तो हर महफिल में ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त की बात होती है, वो महफिल उतनी देर तक मुकम्मल ही नहीं जब तक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र खैर ना किया जाए और आपकी शान में कोई बात ना हो। स्पेशली इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमने आज मदऊ किया है मुबल्लिग ख़त्म नबूवत मोहम्मद सुफियान गौरी, आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया गौरी साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी आज हमारे साथ बड़े ज़बरदस्त सनाखान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद इमरान मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। मौजू की तरफ चलेंगे और हम बात करना चाहेंगे, सबसे पहले आज के मौजू का हम आगाज़ करेंगे कि बेसिकली अक़ीदा ख़त्म नबूवत, क्योंकि हर इस वक्त जो बिगाड़ चल रहा है पूरे मुआशरे में, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जहाँ मुसलमान कम्यूनिटी में हैं या मेजॉरिटी में हैं, पाकिस्तान हैं, अरब ममालिक हैं, ख़त्म नबूवत, अक़ीदा ख़त्म नबूवत बेसिकली है क्या? क्योंकि हम हर बंदा अपने मायने में इसकी तारीफ़ करता है, और मैं चाहूँगा कि मुबल्लिग ख़त्म नबूवत सुफियान गौरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम का आगाज़ हम उन्हीं से करते हैं। जी अल्लामा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन अला नबिय्य बादी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत मशकूर हूँ, ममनून हूँ जनाब ये हदफ चैनल का कि उन्होंने आज इस अहम तरीन टॉपिक पर गुफ्तगू करने का मुझे जो है ना मौका फ़राहम किया है, और हज़रत का भी इंतहाई मशकूर हूँ कि इनकी पुरखलूस दावत पर आपके यहाँ आने का इत्तेफ़ाक़ हुआ है। अर्ज़ ये है कि अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत अक़द में, असल में अक़ीदे की सबसे पहले तारीफ़, अक़ीदा अक़द से निकला है, और अक़द का लुग़वी माना है गिरा बांधना। और इस्तिलाह में कहते हैं कि किसी भी आदमी के वो तसव्वुरात और ख़यालात जिनको सामने रखता हुआ हर एक आदमी अपनी मजहबी ज़िंदगी गुजारता है, उसको अक़ीदा कहते हैं। इस्लाम में भी एक अक़ीदे का एक तसव्वुर है, जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात
کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جو لوگ ایمان لائے، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کیے. تمام مفسرین کہتے ہیں کہ ان الذین آمنوا سے مراد عقیدہ ہے. جس بندے کا عقیدہ ہے اور ٹھیک ہے، عقیدہ صرف کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ عمل کا ہونا بھی ضروری ہے، اس کے لیے جنت الفردوس کا وعدہ ہے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَرْتَدَّ عَن دِينِهِ، جو بندہ دین سے پھر جائے، یا فرمایا کہ جو بندہ ایمان سے پھر جائے، فقد حبط عملہ، اللہ اس کے اعمال کو برباد کرتے ہیں، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں یہ بندہ نقصان اٹھانے والا بن جائے گا. تو پتہ چلا کہ عقیدہ اتنا اہم اور ضروری ہے. اس کی موٹی سی ایک مثال ہے، سادہ سی مثال ہے کہ اگر ایک کاپی کے صفحے پر آپ 1 لکھیں، اس کے بعد 1 0 لگائیں تو قیمت ویلیو بن جائے گی 10، 2 0 لگائیں گے قیمت بن جائے گی 100، 3 لگائیں گے 1000. یعنی 1 کی موجودگی میں آپ 0 بڑھاتے جائیں، اس کی ویلیو بڑھتی جائے گی. لیکن اگر آپ 1 شروع سے ہٹا دیں، 5 تو کیا 50,000 صفر بھی لگائیں گے، وہ صفر تو ہوگا لیکن اس کی ویلیو نہیں ہوگی. میرے دوست، یہ ایک عقیدہ ہے. کیا بات؟ اگر عقیدہ آپ کا ٹھیک ہے، نماز پڑھیں گے شریعت کے مطابق قابل قبول ہے، روزہ حج زکوٰۃ کریں گے قابل قبول ہے. اگر ایک ہے ہی نہیں یا ہے تو ٹھیک نہیں ہے، تو اس بندے کا پھر کوئی کسی قسم کا ایمان قابل قبول نہیں ہے. 2 چیزیں ہیں، ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے عمل. عقیدے کے اندر مارجن نہیں ہے. اگر ایک بندہ نعوذ باللہ یہ کہے کہ قرآن پاک کی 6666 آیات میں سے میں سب کو مانتا ہوں، ایک کو نہیں مانتا، تو یہ بندہ مسلمان نہیں کہلائے گا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ 90% مسلمان ہے، 10% مسلمان نہیں ہے. نہیں، ایک آیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، مسلمان نہیں ہے. ایسے میرے دوست عمل کے اندر مارجن ہے. اگر ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، گناہ گار ہے، شریعت اس کو کافر نہیں کہتی، اس کو گناہ گار کہتی. ایک بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا، گناہ گار ہے لیکن مسلمان تو ہے، عقیدہ تو اس کو ٹھیک ہے نا. تو عقائد کے اندر 68 کے قریب عقائد ہیں. شریعت کے اندر 68 کے قریب عقائد ہیں. 3 بنیادی عقائد ہیں، ایک عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ قیامت. عقیدہ توحید ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات میں اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں کر سکتے. قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کی اولاد، نہ اللہ آگے اللہ کی کوئی اولاد. ٹھیک ہے جی. تو دوسری چیز ہے عقیدہ رسالت، یعنی پہلے انسان جناب آدم علیہ السلام اور پہلے نبی آدم علیہ السلام، ان سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا. حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نبوت کا سلسلہ اختتام پذیر ہوا. اس مبارک عقیدے کو عقیدہ رسالت کہتے ہیں. اس کے ضمن میں ایک عقیدہ ختم نبوت ہے. یعنی صرف اللہ کے نبی کو آخری نبی یعنی رسول نہیں ماننا، بلکہ آخری نبی اور رسول بھی ماننا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ اس کی مثال ایک دیوار ہے سامنے. اس دیوار کی جو پہلی اینٹیں ہیں بنیاد کی، وہ پہلی، تو اس طرح دین کی سب سے پہلی اینٹ، پہلی اکائی، پہلی بنیاد عقیدہ ختم نبوت ہے. اگر کسی بندے کا اس پر ایمان نہیں ہے، اس کا روزہ نہیں، اس کا حج نہیں، اس کی زکوٰۃ نہیں ہے، اس کی مثال یہ کہ سامنے دیوار ہے. اگر کوئی بندہ اوپر سے 10-12 اینٹیں گرا دے، پوری دیوار نہیں گرے گی. درمیان سے نکالے دیوار، پھر بھی پوری نہیں گرے گی. اگر کسی بندے نے بنیاد سے 10-12 اینٹیں نکال دی، نتیجہ نکلے گا پوری دیوار دھڑم سے گر جائے گی، کیونکہ اس نے بنیاد کو ہلایا ہے. تمام چیزوں کی بنیاد عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ہے، اور جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، چاہے وہ قرآن پاک کی ایک آیت کو ہی نہ مانے، تو وہ مسلمان نہیں ہے. علامہ صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. گفتگو جو ہے آج بہت زیادہ ہے، وقت بہت کم ہے، اور ناظرین ڈیفینیٹلی ان تمام چیزوں سے مستفید ہونا چاہیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور مبارک میں ایک عورت کہتی ہے کہ یا اللہ پاک، اگر تو میرے کول ہوئے تے میں تیریاں جواں کڈاں، تینوں کنگھی واواں، میں انج کراں تے انج کراں. اور موسیٰ علیہ السلام سمجھتے ہیں کہ اللہ کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، اور فوراً سے اس کے اوپر آپ جو ہے وہ غصے کا اظہار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تو مجھ سے محبت کا اظہار کر رہی تھی، اور موسیٰ تو نے کیا کیا. تو اس وقت ہمارے تمام تر جو ویورز ہیں وہ یہ جاننا چاہیں گے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر ایک بلا وجہ کی ڈگری صادر فرما دے دیا جاتی ہے کہ یار اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اور ڈگری دینے والا بھی وہ ہے کہ جس کو تمام تر چیزوں کا پتہ ہے. کیا آبزرویشن کی بنیاد کے اوپر کسی کا عقیدہ خراب کہنا، کسی کو یہ کہنا کہ تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، وہ کہہ دی یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، کیا وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے کہ یا وہ پھر ایک معاشرے کا معاملہ ہے؟ بہت اچھا سوال کیا عبد الرحمن بھائی آپ نے.
ابھی مولانا سفیان غوری صاحب نے جو بات کی ہے کہ جو عقیدے کا معاملہ ہے وہ اس کا ذاتی معاملہ نہیں، عقیدے کا تعلق جو ہے وہ اسلام کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے، اللہ اکبر، وہ چولی دامن کا ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ عقیدے پر کہیں پر بھی کمپرومائز نہیں ہے، چاہے وہ عقیدہ توحید ہو، چاہے وہ عقیدہ رسالت ہو، چاہے وہ اس کے ضمن عقیدہ ختم نبوت ہو یا عقیدہ معاد یعنی کہ قیامت کا ہو، ان تین چیزوں پر کہیں پر بھی کمپرومائز نہیں ہے۔ عقیدے کا تعلق جو ہے وہ ڈائریکٹ اسلام کے ساتھ ہے، باقی جو اس کے ذاتی اعمال ہیں جیسے مولانا صاحب نے فرمایا کہ روزے میں سستی ہے، نماز میں سستی ہے، کوئی داڑھی بیچارہ نہیں رکھ پا رہا، ان چیزوں میں وہ اس کے ذاتی اعمال میں چلا جاتا ہے معاملہ، لیکن عقیدے کی جو ہے وہ بنیاد درست ہونی چاہیے۔ جیسے بھی مولانا صاحب نے کہا کہ ابھی ہمارے معاشرے میں ایک بات یہ بھی چلتی ہے کہ یار وہ جیسا بھی کر رہا ہے ٹھیک ہے، کر رہے تو کلمہ گو تو ہے نا، کسی کلمہ گو کو کافر نہیں کہا جائے، بالکل ٹھیک ہے نا۔ ایک کلمہ گو شخص ہے، وہ کلمہ پڑھتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اصحاب پیغمبر کو نہیں مانتا، جبکہ اصحاب پیغمبر کی عظمت پر قرآن مجید کی 700 آیات دلالت کرتی ہیں، اللہ اکبر، اس نے انڈائریکٹلی جو ہے قرآن پاک کا انکار کر دیا، ٹھیک ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کلمہ تو وہ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ حضور کو خاتم النبیین نہیں مانتا، ٹھیک ہے، کہتا رسول تو مانتا ہے وہ لیکن وہ آخری نبی نہیں ہے، تو ہم ایسے شخص کو مسلمان کبھی بھی نہیں کہہ سکتے۔ اچھا علامہ صاحب، اس کا اختیار کس کے پاس ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں اور اس کے بارے میں کوئی بھی حکم صادر کرنا، اس کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اس کا اختیار عبد الرحمن بھائی کسی مفتی کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنے مفتی خود ہیں، آپ اپنے مفتی خود ہیں۔ جہاں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کا عقیدہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے آپ اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، اور اصلاح کرنے کا یہ نہیں ہے کہ کسی کو زور زبردستی یا ڈنڈے کے ساتھ اصلاح کی جائے، کہ بھئی تو کر، میں تیرے ساتھ یہ کروں گا، بلکہ اس کو پیار اور محبت کے ساتھ علیحدہ لے جا کر اس کو سمجھایا جائے۔ ہماری مسجد میں لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو اگر مجھے ان کی کوئی غلطی نظر آتی ہے تو میں نماز کے بعد ان کو اپنے حجرے میں لے جا کر بڑے پیار اور محبت کے ساتھ ان کی اصلاح کی جاتی ہے، تو وہ اپنی ایسی اصلاح پر جو ہے وہ خوش بھی ہو جاتے ہیں اور اس کو درست کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اعلانیہ طور پر اس کو نہیں۔ اچھا، عقیدہ ختم نبوت کی تعریف کی تو ہم نے بات کی ہے، اب اس کی فضائل اور اس کی جو اہمیت ہے اس کے اوپر ہم بات کرنا چاہیں گے، لیکن ہمارے ساتھ محمد عمران نعت خواں بھی موجود ہیں اور ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہے، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، سبحان اللہ، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، اور کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، سبحان اللہ، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر
को क्या कौन है, जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन अल्लाहु है। अकबर, अल्लाहु जब अकबर। तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। सबका दाता है तू, सबको देता है तू, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला की ही ज़ात है जो हर चीज़ को रिस्क देने वाली है, नवाजने वाली है। पत्थर के अंदर भी रिस्क देती है। और यहाँ तक कि वो चूंटी वाला वाक़या तो आपने ज़रूर सुना होगा कि चूंटी पानी के अंदर जाती है और उसको लेकर जाने वाला मेंढक है, और वहाँ जाकर वो नाबीना चूंटियों को रिस्क खिलाती है। और जब उससे पूछा जाता है तो वो उसके बारे में बताती है कि यहाँ इनको रिस्क देने वाली भी अल्लाह की ही ज़ात है। डेफिनेटली अल्लाह ताला सबको नवाजने वाला है। लेकिन इस पूरी कायनात में अल्लाह के साथ साथ जो हस्ती है वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और आपकी इज़्ज़त की हिफाजत हर शख्स, मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। हमारा पैसा, हमारी दौलत, हमारी खुशहाली और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, हमारा मुस्तकबिल, मुल्क का मुस्तकबिल, शहर का मुस्तकबिल, फ़लाने का मुस्तकबिल, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। लेकिन अगर हमारे नबी की इज़्ज़त ही नहीं तो हम ये चीज़ें हमारे किस काम की हैं। मेरे बाप की इज़्ज़त नहीं, मेरी माँ की इज़्ज़त नहीं, मेरी बहन की इज़्ज़त नहीं, मेरी बीवी की इज़्ज़त नहीं, तो फिर वो शान और शौकत वाला घर, वो गाड़ी, वो किस काम की। तो नाज़रीन, इसके ऊपर आप ज़रूर सोचिएगा। ख़त्म नबूवत के ऊपर आज गुफ्तगू हो रही है और मुबल्लिग़ ख़त्म नबूवत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अक़ीदा ख़त्म नबूवत की अहमियत और फ़जीलत पर बात करेंगे। जी अल्लामा साहब। अक़ीदा ख़त्म नबूवत की फ़जीलत और अहमियत अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की 100 आयात के अंदर बयान फरमाई है। सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 40 को हम लेते हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और नबियों में सबसे आखिर में तशरीफ़ लाने वाले हैं, और अल्लाह ताला बेशक हर चीज़ को जानता है। तो यहाँ एक सवाल होता है कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, जबकि रिसालत माआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो 3 साहबजादे थे, तैयब, ताहिर, कासिम, अब्दुल्ला, एक के 2 नाम थे। अल्लाह ताला फरमा रहे तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं। उसका जवाब ये है कि अरबी कलाम में रजुल कहते हैं उस शख्स को जो कि बलूगत को क्रॉस कर चुका हो, यानी 15 साल की उम्र को पहुंच चुका हो, उसको अरबी कलाम में रजुल कहते हैं। इससे नीचे वाले कैटेगरी को ग़ुलाम कहते हैं, बच्चा कहते हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीनों साहबजादे बचपन की हालत में दुनिया से पर्दा फरमा गए थे, रहलत फरमा गए थे। तो जब वो बलूगत को पहुँचे नहीं तो रजुल ना बने, जब रजुल बने नहीं तो अल्लाह ताला ने फरमाया तुम मर्दों में से किसी का बाप नहीं है। अल्लाहु अकबर। और दूसरी इसी आयत के दूसरे हिस्से में अल्लाह ताला ने फरमाया कि लेकिन हैं अल्लाह के रसूल, और सिर्फ आम रसूल भी नहीं है, रसूलों में से ख़ास रसूल हैं और फिर नबुव्वत के सिलसिले को ख़त्म करने वाले हैं। आखिर ख़त्म नबुव्वत की तारीफ़ ये है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी रसूल हैं। आपके बाद अल्लाह किसी को नबुव्वत नहीं देगा और आपके बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। आम तौर पर इसमें एक सवाल पैदा होता है ज़हन के अंदर कि ईसा अलैहिस्सलाम तो भी अल्लाह के नबी हैं और वो क़यामत के करीब तशरीफ़ लाएंगे, हमारा ईमान और अच्छा, ये फितना जो है ये कादियानियों की तरफ से बड़ा उठाया जाता है और उसको इसी पॉइंट को रेज करते हैं, देखो जी अगर नबी ने आना नहीं है तो वो कैसे आएंगे। यानी वो ये सवाल कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नबी हैं, बिल्कुल हैं। आपका ईमान है क़यामत से पहले तशरीफ़ लाएंगे, बिल्कुल ईमान है। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो पत्थर के ऊपर लकीर है, आसमान अपनी जगह से हट सकता है, ज़मीन अपनी जगह छोड़ सकती है, हजूर का फरमान गलत नहीं हो सकता। जब हजूर ने फरमा दिया कि उन्होंने आना है, दज्जाल को कत्ल करेंगे, सलीब को तोड़ेंगे, 45 साल उनकी उम्र होगी, शादी भी फरमाएंगे, फिर उसके बाद तभी मौत फौत होंगे और फिर
ریاض الجنہ میں چوتھی قبر کی جگہ موجود ہیں، وہاں آپ کی قبر مبارک بنے گی۔ اتنی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کے طور پر ارشاد فرما دی ہیں، اور میرا اور آپ کا ایمان ہے یہ ہونی ہیں۔ بے شک ہونی۔ اب یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ جب وہ نبی تھے اور آئیں گے تو پھر حضور آخری نبی کیسے ہوئے؟ تو اس کا جواب ہے کہ وہ نبی اس امت محمدیہ کے نبی نہیں ہوں گے، بنی اسرائیل کے نبی تھے، یعنی وہ 1.25 لاکھ نبیوں میں شامل تھے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر ایک کلاس روم کے اندر سارے بچے بیٹھے ہوں اور دروازہ لاک کر دیا جائے، بند کر دیا جائے، اور اس میں سے ایک اسٹوڈنٹ کھڑا ہو کہ سر جی میں ذرا باہر سے ابھی ہو کر کے آتا ہوں، وہ باہر جائے پھر 10 منٹ کے بعد آئے، تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ نیا بچہ آیا ہے، یہ تو انہی میں سے تھا جو کہ گیا ہے اور واپس آیا ہے۔ تو یعنی کہ ان کے آنے سے وہ آئیں گے، نبی تھے بنی اسرائیل کے، نبوت آ چکے ہیں، بس انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے قرآن کا کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور انہوں نے اسی سلسلے کو پورا کرنے کے لیے آنا ہے۔ وَلَا تَنْصُرُنَّ جی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما صلبوہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ ان کو یہود نے قتل کیا نہ سولی پر لٹکایا، ولکن شبہ لہم، لیکن ان کی شبیہ ڈال دی گئی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اسے جسم انصری کے ساتھ اور اسی روح کے ساتھ ان کو آسمانوں پر اٹھایا ہے، اور وہ قیامت سے پہلے آئیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا عقیدہ ختم نبوت کی جب یہ تعریف آپ کر دیں گے تو قادیانی پھر آپ کی سوال پر آپ کے ذہن کو خراب نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی وہ شخص جو اس چیز کو آن کرتا ہے کہ ختم نبوت جو اس کا منکر ہے، تو ان چیزوں کے بعد پھر اس کے پاس کوئی جواب نہیں رہتا۔ اس میں وقار بھائی ایک بات یہ بھی تھی کہ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کلمہ بھی پڑھتا ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، روزہ حج زکوٰۃ بھی کرتا ہو، لیکن اگر عقیدہ ختم نبوت پر اس کا ایمان نہیں ہے تو وہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں پوری امت میں سب سے رحم دل شخص سیدنا ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہر خطیب خطبے میں کہتا ہے ارحم امتی بی امتی ابو بکر، امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، لیکن انہوں نے جنگ یمامہ میں سارے صحابہ کو لے کر کے نکلے، جتنی بھی اسلام کی جنگیں ہوئی ان کی تعداد 83 ہے، اور ان میں شہید ہونے والے شہداء 259 ہیں، لیکن ایک جنگ یمامہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں جو لڑی گئی، 1200 صحابہ کرام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا حضور کی ذات پر۔ صحابہ سمجھتے تھے اگر اکالی کملی والے کی ذات محفوظ ہے تو دین بچا ہوا ہے۔ میں اس بات میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں اس دور حاضر کو بھی کہ انہوں نے کوئی معیشت کو نہیں دیکھا کہ اس وقت ہمارا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جو اس وقت حالات ہیں، لوگ کس طریقے سے گزر بسر کریں گے، کوئی لین دین کا معاملہ، انہوں نے ساری چیزوں کو پس پشت ڈالا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی خاطر وہ نکل پڑے۔ اس سے بڑی اہم بات ایک صحابی نے عرض کیا سیدنا ابوبکر صدیق سے کہ گھروں میں امہات المومنین ہیں، مدینے کی عورتیں بھی گھروں میں موجود ہیں، اور آپ نے حکم ارشاد فرمایا کہ سب نکلو حضور کی ختم نبوت کے لیے، تو کسی کو تو پیچھے چھوڑ دیں، کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا وہ جملہ، اللہ اکبر، وہ جملہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر جنگل کے جانور امہات المومنین کے اوپر حملہ کر دیں، ان کے جسم کے چیتھڑے کر دیں، آسمان سے پرندے آئیں گوشت کو نوچ کر کے لے جائیں، یہ تو ابوبکر برداشت کر لے گا، لیکن زمین پر ایک گستاخ موجود ہو اور ایک صدیق موجود ہو یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں علامہ صاحب آپ کی طرف رخ کرنا چاہوں گا کیونکہ اس وقت موضوع تھوڑا سا تبدیل ہو چکا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ تبدیل ہو۔ ختم نبوت اور گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ ایک ہی ٹاپک ہیں یا دونوں الگ الگ موضوع ہیں؟ دیکھیں جی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو گستاخی ہے یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی حفاظت سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خود کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ولید بن مغیرہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت کیا کرتا تھا، بلکہ اہانت میں اس نے ایک ہی لفظ بولا تھا کہ آپ کو اس نے مجنون کہا، دیوانہ کہا۔ اللہ نے قرآن کی پوری صورت نازل کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون،
کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے قلم اس کے لکھے کی قسم آپ مجنون دیوانے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وَإِنَّكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، کہ آپ بڑے عظیم اخلاق والے ہیں۔ آگے جا کے اللہ رب العزت نے اس ولید بن مغیرہ کی 9 عیب اٹھائے، 9 عیب بیان کیے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّہِینٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ۔ اللہ کریم نے 9 عیب بیان کرنے کے بعد رب کائنات نے خود گالی دی اس کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ الزَّنِيمُ، اللہ، رب نے کہا میرے نبی کو چھیڑنے والا جو ہے وہ حرامی، اللہ اکبر، اللہ، اور یہ بہت بڑی گالی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ خود دفاع میں اپنے پیغمبر کی ناموس کے لیے اترے ہیں۔ ایک اور شخص ہے ابتدائے اسلام میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں، یا صباحہ یا صباحہ یا صباحہ، خطرے کی گھنٹی، خطرے کی گھنٹی۔ اہلیان مکہ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اہلیان مکہ جب جمع ہو گئے تو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سوال کیا۔ عتبہ بھی کھڑا ہے، شیبہ بھی کھڑا ہے، امیہ بن خلف بھی کھڑا ہے، ابو جہل، ابو لہب، تمام سرداران مکہ وہاں جمع ہیں۔ سوال کرتے ہیں کہ اے مکہ کے لوگوں، میرے شب و روز، میرا بچپن، میرا لڑکپن، میری جوانی تمہارے اندر گزر گئی، مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے کیسا پایا؟ سب کا ایک ہی جواب تھا کہ ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان کملی والے پاک پیغمبر نے دوسرا سوال کیا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، وہ لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری اس بات کو تسلیم کر لو گے؟ جی ہم بالکل اس بات کو تسلیم کر لیں گے۔ تیسرا سوال یہ کیا کہ اگر وہ تمہیں لشکر نظر نہ آئے تو تم کیا کرو گے؟ سرداران مکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کہیں گے کہ ہماری آنکھیں چندھیا گئی ہیں، لیکن عبداللہ کا لخت جگر جھوٹ نہیں بول سکتا۔ سبحان اللہ۔ اس وقت آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مکہ کے لوگوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، سبحان اللہ، کہ تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب یہ سب سننے کے بعد جس نے پہلا پتھر اٹھایا، جس نے پہلی گالی دی، یہ وہی شخص ہے کہ جس نے حضور کے پیدا ہونے پر اونٹوں کے صدقات دیے، اپنی باندی کو آزاد کیا، آپ کا میلاد زور شور سے منایا، لیکن آج پہلی گالی بھی وہ دیتا ہے، آج پہلا پتھر بھی وہ اٹھاتا ہے، نقل کفر نباشت وہ کہتا ہے تب لک لہٰذا جماعتنا، تیرا ستیہ ناس، تو نے ہمیں اس کام کے لیے بلایا۔ اللہ کے نبی تو اس چیز کو سن کر خاموش ہو گئے، لیکن اللہ کی رحمت آسمانوں پر جوش میں آتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے۔ پھر رب کائنات نے اس سے کیسا انتقام لیا، مولانا تشریف فرمائیں، اس سے کیسا انتقام لیا؟ اس کے جسم پر پھوڑے پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، ان سے بدبو آنا شروع ہوئی، کسی اہل مکہ نے اس کے پاس سے رابطے ختم کر دیے، جب وہ مرتا ہے تو اس کے لڑکے اس کو ہاتھ لگانے، جیسے آج کرونا کا سین چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اولاد، جس اولاد پر اس کو زعم تھا، جس اولاد پر اس کو فخر تھا، جس اولاد پر اس کو غرور تھا، نہ آج اولاد اس کے کام آئی، نہ اس کی بیوی اس کے کام آئی۔ آج اس کو بڑی بڑے ڈانگوں کے ساتھ، بڑی بڑی لکڑیوں کے ساتھ گھسیٹ کر شہر مکہ سے باہر پھینک دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے اوپر پتھر ڈال کے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ میرے عبد الرحمن بھائی، بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے لیے سب سے پہلے خدا خود آتا ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی آئے۔ فتح مکہ ہے، ٹھیک ہے، جب 10,000 اپنے یاروں کے ساتھ، اصحاب پیغمبر کی جماعت کے ساتھ آپ مکہ کے قریب پہنچے، مکہ کے سردار ابو سفیان آپ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ ہمیں اہل مکہ کے لیے پناہ چاہیے۔ طویل واقعہ ہے، اس کو مختصر کرتا ہوں میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کو پناہ دی جائے گی۔ کہا اللہ کے نبی میرا گھر تو چھوٹا ہے۔ کہا کہ جو حرم کے اندر آ جائے اس کو پناہ دی جائے گی۔ انہوں نے کہا حرم بھی چھوٹا ہے۔ کہا کہ جو
جو اپنے گھروں کے دروازے بند کر لے اس کو بھی بنا دی جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا یہ باتیں ابو سفیان کر کے جب واپس آئے تو ایک صحابی وہ یہ ابو سفیان کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ آج جو ہے ہم دیکھیں گے الیوم یوم الملحمہ، آج ہمارے بدلے کا دن ہے. ہم ان لوگوں کو دیکھیں گے جنہوں نے سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے. آج ہم ان لوگوں کو دیکھیں گے جنہوں نے خباب کو دہتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا تھا. آج ہم ان لوگوں کو دیکھیں گے جنہوں نے بلال کے گلے میں رسی ڈال کر مکہ کے بازاروں میں گھمایا تھا. الیوم یوم الملحمہ، آج ہمارے بدلے کا دن ہے. جب ابو سفیان نے یہ جملے سنے وہ واپس آ کر رحمت کے پاس آئے. کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے ساتھی کچھ ایسا کہتے ہیں کہ آج جو ہے وہ بدلے کا دن ہے. کہا نہیں، الیوم یوم الملحمہ نہیں ہے بلکہ الیوم یوم المرحمہ ہے. آج محمد عربی کی رحمت کا دن ہے. آج کسی کے ساتھ کوئی انتقام نہیں ہوگا، آج کوئی بات نہیں ہوگی. لیکن یہی رحمت والے پیغمبر جب اہل مکہ جمع ہو جاتے ہیں ان سے سوال ہوتا ہے کہ اے مکہ کے لوگوں، بتاؤ آج تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ تو اہل مکہ نے جواب دیا کہ ہم تو برادران یوسف کی طرح آپ سے جو ہے وہ خیال کرتے ہیں. آپ ایک رحیم باپ کے، ایک کریم باپ کے اور رحیم اور کریم بیٹے ہیں. آج ہمارے ساتھ رحم اور کرم والا معاملہ ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جاؤ، سب کو معاف کیا، آج تم سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی. لیکن اتنا سب کچھ کرنے کے بعد آقا رحمت کہتے ہیں این ابن الخطل، اللہ اکبر، این ابن الخطل، ابن خطل کہاں ہے؟ جہاں ملے، جس حال میں ملے قتل کر دیا جائے. اللہ اکبر. صحابہ کرام ننگی تلواریں لے کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آ کر پھر جواب دیتے ہیں اللہ کے نبی، ابن الخطل نے تو کعبے کی پناہ لے لی ہے، وہ چادر کے ساتھ لپٹ گیا ہے. کہا کہ جس حال میں ہے اس کو قتل کر دیا. اللہ اللہ اللہ. پورے اہل مکہ کو معافی دی جا رہی ہے. یہی رحمت والے پیغمبر، لیکن ابن الخطل کے قتل کا حکم صادر کیا جا رہا ہے. اللہ اللہ. تو بات یہ ہے کہ ناموس رسالت کی حفاظت اللہ نے کی، اللہ کے پیغمبر نے کی، آپ کے بعد اصحاب پیغمبر نے کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں اقبال کے شعر کے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بڑھوں گا. اقبال وہ ہیں کہ جنہیں آج سب ان کے فالوورز ہیں. نہ تو ان کا کوئی لبادہ ایسا ہے کہ جس میں جو ہمارا جنازہ پڑھاتے ہیں جن کے متعلق ہم کہتے ہیں یہ تو مولوی ہے ہیں، اور نہ تو ان کا کوئی لبادہ ایسا ہے، نہ ان کی ظاہری حالت ایسی ہے، لیکن عشق مصطفیٰ میں اس قدر اپنے آپ کو سرشار کیے ہوئے ہیں کہ کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ اقبال فرما رہے ہیں. اور اگر اقبال یہ بات کہہ رہے ہیں ہم ان کے فالوور ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے لیے ہمیں وہ سب کچھ کرنا چاہیے جو ہمارا ایمان ہم سے تقاضا کرتا ہے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بڑھیں گے. محمد عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی. اور میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی. میں پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت
हालत तड़प जाने वाली, वो दरबार सच मुच मेरे सामने था, वो दरबार सच मुच मेरे सामने था। अभी तक तसव्वुर था जिसका ख़याली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारें लगाए खड़े हैं सवाली, और मैं एक हाथ से दिल संभाले हुए था, तो थी दूसरे हाथ रोज़े की जाली। मैं एक हाथ से दिल संभाले हुए था, तो थी दूसरे हाथ रोज़े की जाली। दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे, न ये हाथ खाली न वो हाथ खाली। दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे, न ये हाथ खाली न वो हाथ खाली। मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारें लगाए खड़े हैं सवाली। खड़े हैं सवाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या ही खूब अंदाज में आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना खानी का शर्फ हासिल कर रहे हैं। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, अक़ीदा ख़त्म नबूवत और उसके साथ साथ आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत की बात कर रहे हैं। बात करेंगे कानून की। अक़ीदा ख़त्म नबूवत का जो कानून है, कुरान और इसके साथ साथ अहादीस की रोशनी में इस कानून को किस तरीके से हम देखते हैं। क्या कुरान भी हमें इसका कोई कानून बताता है? क्या हदीस मुबारका की रोशनी में भी हम इसका कानून जान सकते हैं? जी अल्लामा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कानून तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पाकिस्तान के अंदर इन कैसे हुआ? असल में हुआ ये कि 1983 में मुश्ताक राजपाल एक बंदा था जिसमें इज़्ज़त नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में एक गुस्ताखी पर मुश्तमिल किताब लिखी, और उस किताब को बयान करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई। और फिर 1984 में जनाब इस्माइल कुरैशी साहब थे, उन्होंने पटिशन दायर की। उन्होंने कहा जी इस किताब के ऊपर बयान होना चाहिए। फिर मज़ीद इस पर पेश रफ्त ये हुई कि इस्लामाबाद के एक होटल के अंदर एक ख़ातून थी जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में उम्मी का लफ्ज़ लेकर के डिस्कस करना शुरू की। उसने कहा जी उम्मी तो अनपढ़ होता है। उसने कहा कि मुसलमानों के नबी नाउज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह नकल कुफ़र ना बाशत के नकल को कुफ़र को नकल करने से मतलब काफिर नहीं होता। मुसलमानों के पैगम्बर अनपढ़ हैं। उसके ऊपर आपा निसार फातिमा ने जो है वो कौमी असम्बली के अंदर एक बिल पास किया। फिर जो बाद में 1984 के अंदर जो है 1984 के अंदर बाकायदा कानून का हिस्सा बना कि जो शख्स भी इज़्ज़त माब रसूल इज़्ज़त नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इशारतन किनायतन किसी भी तरीके से गुस्ताखी या तौहीन करेगा उसकी सज़ाए मौत है। उसको फांसी चढ़ा दिया जाएगा, उसको कत्ल कर दिया जाएगा। अब देखना ये है कि क्या ये कानून कुरान पाक से भी साबित है, अहादीस मुबारका से भी साबित है, सहाबे कराम ने इसके ऊपर क्या किरदार अदा किया। तो कुरान पाक की आयत है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, ए ईमान वालो राइना मत कहा करो। अब्दुर्रहमान भाई, ये राइना का जो लफ्ज़ है
یہ رائنا کا جو لفظ ہے نا، یہودی اس کو دبا کر، الفاظ کو دبا کر کہتے تھے رائنا۔ رائنا کا مطلب ہے چرواہا۔ اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ اس طرح مخاطب کرتے تھے کہ اے ہمارے چرواہے ہماری بات سن، اور رائنا کا مطلب ہے ہماری رعایت کیجئے، ہماری رعایت کیجئے۔ لیکن وہ اس لفظ کو وہ ذرا بگاڑ کے ادا کرتے تھے۔ مسلمان بھی دیکھا دیکھی اسی الفاظ کو استعمال کرنا شروع کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے نبی کی یہ گستاخی برداشت نہ ہوئی، قرآن پاک نازل فرمایا اور ان کا لفظ استعمال نہیں کیا، رائنا یا کے ساتھ لفظ استعمال نہیں کیا، یعنی کفر کی نقل بھی اللہ نے قرآن میں برداشت نہیں کی۔ رائنا کا لفظ بولا اور فرمایا کہ رائنا مت کہو، نہ مت کہو۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام کا وہ جناب والا عقیدہ بن گیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اگر کسی بندے نے آج کے بعد میں نے یہ سنا کسی بندے کو رائنا کہتے ہوئے، تو سعد کی تلوار اس کے گردن کو، اس کے تن کے اوپر رہنے نہیں دے گی۔ اس کو صحابی رسول نے یہ کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے اندر یہ جملہ کہا۔ پھر صحابہ کرام کا جناب والا عقیدہ بن گیا کہ جو شخص یہ جملہ کہے گا وہ دنیا کے اندر زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہودی یہ گستاخی کرنے سے باز آ گئے۔ اچھا، وہ جو مکتبہ فکر ہے جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تو ہر کسی کو معاف فرما دیا کرتی تھی، اور یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ جو عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کیا کرتی تھی، کیونکہ میں وہ الفاظ بھی اپنے منہ سے نہیں کہنا چاہتا جو بھی ہم کتب میں پڑھتے ہیں، تو اس کو بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف کر دیا۔ اگر گستاخی والا عمل ہوتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی اس کو سزا دیتے، اس کو معاف نہ کرتے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاف کرنے والے ہیں تو پھر ہم کون ہوتے ہیں سزائیں دینے والے؟ جی ہاں، بڑا اچھا آپ نے سوال اٹھایا۔ ہم اس سوال کو قرآن پاک کی روشنی میں حل کرتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو دور ہیں، ایک مکی دور ہے، ایک مدنی دور ہے۔ مکی دور کے اندر مشکلات ہیں، تکالیف ہیں، آزمائش پر آزمائش ہے، یعنی اس میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کفو ایدیکم، یعنی اپنے ہاتھوں کو روکے رکھیے، آپ روکے رکھیے، یعنی صبر کا، تحمل کا، برداشت کا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ طائف کی وادی میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 میل تک دوڑایا گیا، چلایا گیا، اور آپ کے ذات اقدس کے جسم اقدس پر پتھر مارے گئے۔ انتہائی تکلیف دہ عمل تھا وہ کہ جب آپ کے جسم مبارک پر پتھر آئے، پتھر کھایا آپ نے، لیکن آپ نے بدلہ نہیں لیا، سب کو معاف کیا ہے۔ تو اس کے بعد آپ کا مدنی دور شروع ہوتا ہے، ہجرت کے بعد کا دور شروع ہوتا ہے۔ ہجرت کے بعد کے دور کے اندر سزاؤں کے اوپر حدود بھی نازل اترے ہیں، یعنی اگر یہ سزا کی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، شراب پی تو یہ سزا دی جائے گی، زنا کیا تو یہ سزا دی جائے گی، یعنی حدود کو نافذ کرنے کا دور مدنی دور۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر فیصلے بھی بتانے شروع کر دیے اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے قوانین بھی بتانے شروع کر دیے۔ جی، اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ ہے کہ اگر کوئی دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر میرے والد صاحب سے کوئی بندہ جھگڑا کر رہا ہے اور میرے والد صاحب کو کوئی بندہ گالی نکال رہا ہے، تو ٹھیک ہے جی، تو تیسرا آدمی آپ آ کر کے کہتے ہیں میرے والد صاحب کے گستاخ کو کہ میاں جاؤ تمہیں میں نے معاف کر دیا، تو میں کہوں گا عبد الرحمن صاحب اس بندے نے میرے والد کی گستاخی کی ہے، معاف کرنے کا حق یا تو میرے والد کو ہے یا پھر مجھے ہے، میں اس کے اپنے والد کا میں جو ہے اس کا وہ میں اس کے وارث ہوں، تو مجھے حق ہے۔ جب میرا والد معاف نہیں کر رہا، اس کا وارث معاف نہیں کر رہا، تو آپ کیوں معاف کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی کی گستاخی ہوئی، معاف کرنے کا حق یہ اللہ کو ہے یا حضور کو ہے۔ اس کے بعد کائنات میں کسی بندے کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ معاف کرے، یہ معاف کرنے کا حق نہیں ہے۔ پھر اس پر سوال ہوتا ہے کیا یہ قانون اقلیتوں کے حقوق کے منافی ہے؟ اقلیتوں کے حقوق، اچھا میں اس کے اوپر آتا ہوں، میں علامہ صاحب کی طرف آنا چاہوں گا کیونکہ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ علامہ صاحب یہ جس طریقے سے ابھی علامہ صاحب نے بتایا کہ قانون جو ہے وہ 1990 میں آ کر اس کو جو 295C ہے اس کو نافذ کیا گیا کہ کوئی بھی 1984 میں کیا گیا۔ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن تو بڑا سیدھا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قوانین کے مطابق جس طریقے سے ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ اس کو بنایا گیا اور اس کے تابع ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع نہ ہو جو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے۔ تو پھر اتنا بڑا ایشو، اتنا بڑا قانون اس وقت اس میں ایڈ کرنا کیوں بھول گئے؟ اصل میں 7 ستمبر 1974 کو
جب پاکستان کی پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا، ٹھیک ہے، تو اس وقت یہ برحال ان لوگوں سے، اس وقت کی پارلیمنٹ سے یہ چیز رہ گئی نا. مفتی محمود صاحب اس وقت کے تھے، مولانا غلام غوث ہزارفی صاحب تھے، اس وقت کے علماء سے یہ بات رہ گئی، لیکن اللہ پاک نے یہ سعادت جو ہے پھر ضیاء الحق کے حصے میں لکھی کہ مرحوم صدر ضیاء الحق نے جو ہے. علامہ صاحب میرے ناظرین اس سے بڑا کیٹاگوریکلی کلیئر اس کا جواب چاہیں گے کہ اس وقت یہ نہیں ہے کہ وہ چیز رہ گئی، وہ تو ہمیں پتہ وہ چیز رہ گئی، مسئلہ یہ ہے کہ وہ چیز بنی کیوں نہیں، جو اتنا امپورٹنٹ ایشو تھا وہ اس وقت ایڈ کیوں نہیں کی گئی، جب ایک تمام تر چیزوں کو رکھ کر ایک چیز بنائی گئی تو اس وقت اسے ایڈ کیوں نہیں کیا گیا؟ اصل میں عبد الرحمن صاحب اس وقت جو تحریک تھی اور تحریک کا سارا جو زور تھا اور جو سارا تحریک کے پر جو جدوجہد تھی وہ یہی تھا کہ قادیانیوں کو کسی بھی طریقے سے غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے. ٹھیک ہے، اس وقت فوکس اس طرف تھا، فوکس اس چیز کے اوپر تھا. ٹھیک ہے. اور توہین رسالت کے واقعات بھی اس وقت اتنے زیادہ عام نہیں تھے. ٹھیک ہے. جب یہ توہین رسالت کے واقعات عام ہونا شروع ہوئے، پھر 1984 کے اندر جو ہے اس چیز کو 295C کو جو ہے وہ قانون کا حصہ بنایا گیا. اور دوسری بات یہ کہ جیسے بھی مولانا صاحب نے عرض کیا کہ توہین رسالت کا معاملہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اس میں معافی کا حق کسی کو نہیں ہے. یا اللہ معاف کر سکتا ہے یا اللہ کے نبی معاف کر سکتے ہیں. جیسے ابھی میں نے آپ کو پہلے بیان کیا کہ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عام معافی کا اعلان دیا، لیکن ابن الخطل کا کیا قصور تھا؟ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ رسالت پر ہجویہ اشعار لکھا کرتا تھا، آپ کی اہانت کیا کرتا تھا. ایک اذیت ہوتی ہے جسمانی اور ایک ہوتی ہے روحانی. ایک زبان کا زخم ہے نا، یہ مشہور ہے ہمارے زمانے میں بھی یہ مثال کہ ہاتھ کا زخم تو مٹ جاتا ہے، تلوار کا زخم مل جائے لیکن زبان کا زخم نہیں جاتا، زخم جو وہ نہیں مٹتا. ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا جو ہے وہ عشق اور محبت، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک بھی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ محمد سے، اپنے والد سے اور اپنی اولاد سے اور پوری انسانیت سے بڑھ کر محبت نہیں کرتا. اور اس محبت کو جو ہے وہ آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ثابت کر کے دکھایا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس دنیا میں موجود تھے، آپ کی موجودگی میں یمن سے اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا. ٹھیک ہے. اور صحابہ اکرام نے اس کی سرکوبی کی، بلکہ تاریخ کی کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے، حضرت ابو مسلم خولانی، صحابی نہیں ہے، تابعی ہیں، اللہ کے نبی کو دیکھا نہیں ہے لیکن ایمان رکھتے ہیں. ابو مسلم خولانی اس کے دربار میں گئے، اس کے ساتھ جو ہے مناظرہ کیا. ٹھیک ہے. اور اس کو جو ہے اس کی نبوت کو رد کیا، اس کو جھٹلایا. اس نے پھر کیا سزا دی؟ اس نے سزا وہ دی جو نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی. اسود عنسی نے ابو مسلم خولانی کے لیے ویسا ہی آگ کا چیخا تیار کروایا. ٹھیک ہے. اور ابو مسلم خولانی کو اسی طرح جس طرح اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا ویسے ہی ان کو پھینکا. ٹھیک ہے. لیکن چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ یہ عاشق مصطفیٰ جب وہ آگ کے چیخے ٹھنڈے پڑتے ہیں تو ابو مسلم خولانی اس آگ کے اندر اللہ کا سجدہ کرتے ہوئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسی طرح جو ہے حضور کے ہوتے ہوئے نبوت کا دعویٰ مسلمہ کذاب نے کیا. آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کذاب کو خط لکھوایا. ذرا غور والا واقعہ ہے. خط لکھوایا، من محمد الرسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے الی مسلمہ کذاب، کہ مسلمہ جھوٹے کی طرف. یہ سبجیکٹ ہے، خط کا عنوان ہے. قاصد کون ہے؟ حضرت زید بن حبیب رضی اللہ تعالی عنہ. ٹھیک ہے. اب وہ اس خط کو لے کر مسلمہ کذاب کے دربار میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب خط کی نیچے کی عبارت نہیں ہے، صرف سبجیکٹ کو پڑھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. مسلمہ کذاب شیخ پا ہو جاتا ہے اس سبجیکٹ کو دیکھ کر. حضرت زید بن حبیب سے سوال کرتا ہے
کہتا ہے کہ محمد کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے، جیسے مولانا نے عقیدے کی آج بڑی وضاحت کی، ان کے بارے میں تیرا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ حضرت زید بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، وہ میرے آقا ہیں، وہ میرے مرشد ہیں، وہ میرے پیغمبر ہیں، وہ میرے رسول ہیں، میں ان کے اوپر ایمان رکھتا ہوں اور ان پر ایمان رکھنا میں اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ حکم دیتا ہے تو وہ جلاد کو جو ہے حکم دیتا ہے کہ اس کا ایک شانہ اتار دو، شانہ اتار دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر سوال یہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ محمد کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ تو حضرت زید بن حبیب اسی طرح جواب دیتے ہیں، میرے وہ آقا ہیں، میرے وہ مرشد ہیں، میرے وہ پیغمبر ہیں، میرے رسول ہیں۔ پھر کہتا ہے کہ میرے بارے میں تیرا کیا حکم ہے؟ حضرت زید بن حبیب یہ خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں، اس حالت میں جواب دیتے ہیں کہ تیری بات میرے کانوں تک ہی نہیں آ رہی، ٹھیک ہے؟ تو وہ جلاد کو حکم دیتا ہے کہ اس کا دوسرا شانہ بھی اتار دیا جائے۔ دوسرا شانہ اتار، تیسری مرتبہ پھر وہ سوال کرتا ہے کہ ان کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ اور میرے بارے میں تیرا کیا عقیدہ؟ حضرت زید بن حبیب کا یہی جواب ہوتا ہے کہ وہ میرے آقا ہیں، وہ میرے مرشد ہیں، وہ میرے پیغمبر ہیں، وہ میرے محبوب ہیں، اور تیری بات میرے کانوں تک نہیں آتی۔ وہ جلاد کو کہتا ہے کہ اس کی انتڑیاں جو ہے وہ پیٹ سے نکال دی جائیں۔ زید بن حبیب کا آخری وقت ہے، دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یا اللہ میرا آخری سلام میرے آقا اور مرشد محمد رسول اللہ تک پہنچا دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ جبریل کو حکم دیتے ہیں، وہ آخری سلام لے کر پہنچتے ہیں۔ اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں کہ آج میری امت کا حبیب نجار شہید ہو گیا۔ تو میرے بھائی عبد الرحمن صاحب، عشق مصطفیٰ جو ہے وہ کوئی سیکھے تو اصحاب پیغمبر سے سیکھے، اور یہ ہمارا اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے۔ مسلمان کسی بھی چیز پر کمپرومائز کر سکتا ہے، بھوکا رہ سکتا ہے، پیاسا رہ سکتا ہے، ہر قسم کے نقصان کو ہم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس عقیدے پر اور اس عشق مصطفیٰ پر، ناموس رسالت پر کسی قسم کا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ علامہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور آپ سب کا بھائی جی بہت شکریہ جنہوں نے یہ پروگرام دیکھا۔ اپنے فیڈ بیک سے ضرور اپڈیٹ کیجیے گا۔ اپنے میزبان عبد الرحمن کو اجازت دیجیے، اور صرف آج کے پروگرام کا جو لب لباب ہے ایک مرتبہ پھر دہراتا چلوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔